अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीज़ा का। आज और अभी दो राय में हम बात करेंगे PSL के लाहौर में होने वाले फाइनल में सिर्फ एक दिन बाकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल तो हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ होंगे लाहौर ब्यूरो के चीफ दानियाल हसन, जिनसे हम जानेंगे कि इस अहम इवेंट में क्या ख़ास इंतजामात किए गए हैं। दूसरे हिस्से में बात होगी फौजी अदालतों के मामले पर बुलाई गई पीपल्स पार्टी की कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस पर। PPP ने हुकूमती ड्राफ्ट में तरामीम करने का फैसला कर लिया है और चेयरमैन PPP कहते हैं कि फौजी अदालतों में तोसी से मुतल्लक फैसला कानूनी मुशावरत के बाद करेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फौजी अदालतों का क़याम कितना ज़रूरी है, बात करेंगे। फसी भाई, तमाम नज़रें कदाफ़ी स्टेडियम पे हैं और तमाम सिक्योरिटी के मुतल्लिक़ इंतज़ामात किए जा रहे हैं, लेकिन जो मैं शुरू में बात एक उठाना चाह रहा था, बहुत देर से तनकीद की जा रही है आपकी सूबाई हुकूमत पे एथनिक प्रोफाइलिंग के मुतल्लिक़, और हमने इस पर शो भी किया था जिसमें ये उन्होंने तस्दीक की थी कि इस तरह के पैम्फलेट्स भी छप रहे थे। बहरहाल अब उन्होंने एक और ट्वीट भी किया है, सोशल मीडिया पर भी पैगाम भेजा है कि वहाँ जो कंटिंजेंट होगा वो आपके और सूबों से ताल्लुक़ रखेंगे ताकि जो आपके बाहर के सूबों से मुसाफिर हैं और विज़िटर्स हैं जो इस मैच को देखने आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो ये मेरे ख्याल से खुश आइन बात है कि अगर आपने अपने पुराने जो अगर प्रोफाइलिंग थी या पुराने गुनाह थे उनको चाहे तस्लीम नहीं किया, लेकिन उसको आपने एक और रुख तो पकड़ लिया। ये बहुत अच्छी बात है और इनकरेजिंग बात भी है। दूसरा ये भी अच्छा है कि अब ये मैच का फाइनल आ रहा है, कम से कम वो दूसरा जो PSL है उसे ज़रा निजात मिल गई है, वो पैनामा सुपर लीग किसी और PSL के बारे में बात कर सकते हैं। और दूसरा एक ये भी है कि अभी जो सिक्योरिटी के लिहाज से तर्जुमान जो हुकूमत को कह रहे हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हम कोई कर्फ्यू नहीं ला रहे हम इतना, लेकिन कल या कि वो गैस भी काटेंगे, बहुत से लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी भी है, और वो भी इसलिए कि इस हद तक मैं तो कहता हूँ कि वो टायर भी गाड़ी के चेक कर लेंगे, बहुत गंजे ना हो कहीं वो ना फट जाए तो वो भी स्टैम्पीड कर लेते हैं। खैर मैं समझता हूँ अगर वो ये भी चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने कुछ बुनियादी इक़दाम तो ले लिए हैं कि वो इस हद तक पहुँच चुके हैं। लेकिन नजम सेठी साहब का ये कहना है कि अगर आप लंदन ओलंपिक्स में देखें कि कितने हज़ारों पुलिस अफसर वहाँ उसको गार्ड कर रहे थे, तो इस तरह की तनकीद हमारे साथ नहीं की जा सकती कि हम पूरा इस तरह का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ शटडाउन्स की बातें हो रही थी। उस पर वापस आएंगे। हमारे साथ लाहौर ब्यूरो चीफ दानियाल हसन साहब हैं। जी दानियाल साहब, वेलकम। वो कौन से इक़दामात लिए जा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, और आपके मुताबिक ये कितने तामीरी होंगे? देखिए असद साहब, आप लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं इस वक्त गद्दाफ़ी स्टेडियम के पास ही था और कर्फ्यू वाला माहौल नहीं है, मगर जो लोग लाहौर में नहीं रहते हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें गद्दाफ़ी स्टेडियम कहाँ पे है। फ़िरोज़पुर रोड और मेन बुलेवार्ड के दरमियान हम कह सकते हैं कि गद्दाफ़ी स्टेडियम सिचुएटेड है। अब जब कल ये मैच होगा तो फ़िरोज़पुर रोड का एक मेजर हिस्सा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, मेन बुलेवार्ड का भी एक मेजर हिस्सा जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी ट्रैफिक के लिए वो खुला नहीं होगा। और आम पब्लिक को जो मैच देखने नहीं जा रहे हैं, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाना चाहते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शादी हॉल्स भी जो हैं फ़िरोज़पुर रोड पे जो गद्दाफ़ी स्टेडियम के काफ़ी करीब थे उनको भी बंद कर दिया गया है। अब जिसने 2 महीने पहले बुकिंग करवाई हो शादी की, उसको अपना डेट चेंज कराना पड़ा, या उनको परेशानी हुई 3 दिन पहले कि वो कोई और शादी हॉल ढूंढने चले गए। हमारी बल्कि काफ़ी लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि डेट तो वो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि तैयारी जो होती है वो कई महीने से पहले स्टार्ट कर दी जाती है। अच्छा, सिक्योरिटी तो बिल्कुल सही है। 11,000 पुलिस अफसरान जो हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, मुख्तलिफ शहरों से भी पुलिस अफसरान जो हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। कुछ प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली होंगी क्योंकि इतना बड़ा ये इवेंट है, और ये कहा जा रहा है कि इस तरह की सिक्योरिटी आखिरी जब टर्किश प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान आए थे और लाहौर आए थे, इस किस्म की सिक्योरिटी जो है फैसिलिटीज़ दी गई थी। आर्मी भी। अच्छा, एक और सवाल ये भी बनता है कि इतना सिक्योरिटी है, ये प्लान भी है कि जो व्यूअर्स आएंगे वो पार्किंग कहीं और करेंगे, शटल में जाएंगे, स्टेडियम
دوسرا یہ بھی ہے کہ کہیں بایومیٹرک ویریفیکیشن بھی ہو گیا. تو مشورہ کیا دیا ہے پی سی بی نے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں کہ کتنے جلدی وہ پہنچے اسٹیڈیم, بیکاز یہ تو کافی ٹائم لگے گا ان چیزوں. جی بالکل فصیح, 8 بجے میچ ہے, 6 بجے کلوزنگ سیریمنی جو اس کا وہ آغاز ہوگا. کلوزنگ سیریمنی سے مطلب ہے کانسرٹ جو ارینج کر رہا ہے پی سی بی, اور 3 بجے کہا گیا ہے کہ لوگ جو ہے اسٹیڈیم پہنچنا شروع ہو جائیں. بات بالکل صحیح ہے. 4 سے 5 ایسے پارکنگ سپیسز مختص کیے گئے ہیں اس کے لیے, جیسے کہ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ جو لبرٹی کا مارکیٹ ہے وہاں پہ لوگ پارکنگ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور پارکنگ لاٹ ہے, وہاں بھی لوگ جا سکتے ہیں. اب لبرٹی سے لے کے گدافی اسٹیڈیم کا جو سفر ہے پیدل اگر آپ وہ بات کریں تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ہے, 1.5 سے 2 کلومیٹر کا, مگر اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہر کوئی تو نہیں جا سکتا وہاں پہ. لوگ گاڑی وہاں پہ پارک کریں گے, پارک کرنے کے بعد وہ اپن کی اسکیننگ ہوگی, اپنے آئی ڈی کارڈ دکھائیں گے, بایو میٹرک لگا ہے وہاں پہ. ایک پہلا جو وہ کراس کر جائیں گے جو پولیس سیکیورٹی چیک پوائنٹ ہے, دوسرے چیک پوائنٹ جو ہے وہ گدافی اسٹیڈیم کے قریب رکھا گیا ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے شٹل سروس پرووائڈ کی ہے, فری شٹل سروس. تو وہ لوگ بس پہ بیٹھ کے تقریباً 1 کلومیٹر کا سفر جو ہے اس کو وہ بس میں طے کر سکتے ہیں. مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی. جو پارکنگ لاٹس 5 سے 6 پارکنگ لاٹس رکھے گئے ہیں, لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جو اگر آپ رکشے پہ آ رہے ہیں تو اس پہ ایل پی جی نہ لگا ہوا ہو, سی این جی کٹس نہ لگے ہوں رکشے میں. نہ صرف رکشہ میں بلکہ اگر آپ کی گاڑیوں میں بھی سی این جی کٹس لگے ہوئے ہیں تو آپ کو ان پارکنگ لاٹس میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لاہور میں تو بیشتر گاڑیوں میں, لاہور میں تو خیر کافی لگژری کار میں بھی لوگوں نے وہ لگائے ہوئے سی این جی کٹس. تو وہ کس طرح پہنچیں گے یہاں پہ, وہ کہاں گاڑی پارک کریں گے, یہ انہی کو بہتر اب دیکھنا پڑے گا وہ کیا کر سکتے ہیں اس چیز میں. اسی پہ دانیال صاحب آپ نے جس طرح شٹل سروس کی بات کی تو رش تو بے تحاشا ہوگا, تو اس کے متعلق کچھ انتظامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں رش انہوں نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ کیا ہے کہ لبرٹی مارکیٹ اس دن جو ہے کل کے روز بند ہوگی. تو جو لوگ میچ دیکھنے کے لیے جا رہے ہوں گے صرف وہی ہوں گے. ہاں سٹارٹ میں تو رش ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہوگا, خاص طور پہ میچ ختم ہونے کے بعد, کیونکہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے وہ فوراً جلدی وہاں سے نکلیں. اصل کنٹرول کرنا اس کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک لوگ آ سکتے ہیں. تو شروع میں دن کا وقت ہوگا, سیکیورٹی کے اتنے مسائل نہیں ہوتے, خاص طور پہ بس دیکھنا یہ ہوگا جب لوگ میچ دیکھ کے جب واپس آ رہے ہوں تب اس کو کس طرح لک آفٹر کرنا ہے. تو سیکیورٹی کافی سخت ہے اس کو, مطلب اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, نہ ہی ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ گدافی اسٹیڈیم میں 12,000 کی ٹکٹس بکی ہیں. تو کافی کچھ چیزیں اس دفعہ جو ہیں وہ نہیں کی جا رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. اور جو پلان ہے کہ پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں, پرائم منسٹر, چیف آف آرمی اسٹاف, ان کا جو انکلوجر ہے اس کے اندر کیا سیکیورٹی ہوگی, کیا ارد گرد جو اور انکلوجرز ہیں وہ خالی ہوں گے؟ ایک الگ سے راستہ رکھا گیا ہے, میں اس کو مناسب نہیں سمجھوں گا ہم ٹی وی پہ ڈسکلوز کریں وی وی آئی پی موومنٹ کے لیے. تو وہاں پہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ان کو انویٹیشن بھی دی گئی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں انہوں نے مختلف سی ایمس کو انوائٹ بھی کیا ہوا ہے, اور یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا کہ کون کیا صدر یا چیف آف آرمی اسٹاف اس میچ کو دیکھنے کے لیے لاہور آئیں گے. اور اگر آتے ہیں تو فول پروف سیکیورٹی ہوگی. نہ صرف وہ بلکہ ہم تو جانتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی ایک انکلوجر میچ دیکھیں گے, سراج الحق صاحب بھی جو ہیں وہ بھی میچ دیکھیں گے. پی سی بی آفیشلز کا یہ کہنا تھا کہ کسی کو جنرل انکلوجر میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا, مطلب پرمیشن ایسا نہیں کہ روکا جائے گا بلکہ ان کو دعوت دی جائے گی کہ وہ بھی وی آئی پی انکلوجر میں آ جائیں. اصل مسئلہ فصیح یہ ہوا تھا کہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اس میچ کی وجہ سے جو باقی چیزیں متاثر ہوئی ہیں, خاص طور پہ سکولز. لاہور میں پچھلے 3 دن سے سکولز بند ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویڈنسڈے, تھرسڈے اینڈ فرائیڈے کو سکولز, میجر جو اسکول کا نیٹ ورک ہے لاہور میں, جو نہ بلکہ لاہور میں نہیں پورے پاکستان میں وہ نیٹ ورکس پھیلے میں سکولز کے, اور وہ سکول کافی دور دراز علاقوں میں ہے, ڈیفینس میں ہے, اقبال ٹاؤن میں ہے. ان کا گدافی اسٹیڈیم یا ایئرپورٹ یا مال روڈ پر جو ہوٹل جہاں پہ یہ کھلاڑی ٹھہرنے کا جہاں پہ ارادہ رکھتے ہیں وہاں پر یہ سکولز نہیں تھے. تو سکولز کو بھی 3 دن پہلے بند کر دیا گیا. تو اس سے میچ سے یہ پرابلم ہوئی ہے کہ مارچ میں لاہور کے مختلف سکولز میں ایک تو فائنل ایگزامینیشن آلریڈی جاری ہیں, اور دوسرا تقریباً 2 ہفتے بعد مزید فائنل ایگزامز ہونے تھے. تو بچوں کی تعلیم کو افیکٹ کیا گیا. ایک اور سوال یہ جو سکولز کا ہے, سکولز کا شاید میچ پہ اتنا اثر نہیں کرے گا, لیکن کیا ڈر یہ تھا کہ اگر سکولز پہ کوئی اٹیک ہو تو پھر وہ سیکیورٹی سچویشن میچ پہ اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں سنڈے کے روز تو کوئی اسکول ویسے نہیں کھولے ہوتے, مگر ویڈنسڈے سے بیشتر اسکولس کو بند کر دینا, اور نہ صرف فیکلٹی ممبرس کو بلکہ طلبہ کو بھی یہ کہا گیا کہ کیونکہ ایک تو میچ پی ایس ایل فائنل ہو رہا ہے اور سیکیورٹی کی کچھ صورتحال ایسی ہے تو ہم سکولس کو بند کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ میجر سکولز ہیں, اگین میں نام نہیں لوں گا ان سکولز کا, یہ سکولز کراچی میں بھی ہیں, پورے پاکستان میں یہ سکولز ہیں. تو نہ صرف جو سکولز گدافی اسٹیڈیم کے آس پاس لوکیٹڈ ہیں ان کو بند کیا گیا ہے, بلکہ تمام جو اور سکولز ہیں میجر نیٹ ورک سکولز ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اور افیکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ فائنل ایگزامینیشن جیسا میں نے کہا کہ اس وقت چل رہے ہیں اور کچھ کے سٹارٹ ہونے والے ہیں,
تو آخری دن ایگزامس کے قریب آپ کو پتہ ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. تو اصل اس میچ کا مطلب ٹھیک ہے پازیٹیوز بھی ہیں مگر نیگیٹیوز بھی کچھ ہیں. کل جیسے سنڈے کے روز ٹریفک متاثر ہوگی. اب کسی نے لاہور کے کچھ ایریاز میں جانا ہے تو ان کو فیروز پور روڈ اور مین بولیوارڈ کے علاوہ ان کو پورے مطلب ایک لحاظ سے پورا گھوم کے جانا پڑے گا, کافی زیادہ کو ٹریولنگ کرنی پڑے گی. جانا پڑے گا. دانیال حسن صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک تو ٹریفک کے طور پہ عام آدمی کے لیے بھی, اور جس طرح کچھ ادارے بھی ہیں آپ کے, کچھ تعلیمی ادارے ہیں, کچھ اسکول بھی ہیں, ان پہ کس طرح کی پابندیاں لگ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی انتظامات ہیں کم ہیں. اگر آپ نے اب فیصلہ کر لیا ہے تو یہ سب کچھ اب آپ مجبور ہیں, آپ کو کرنا چاہیے. بالکل, اگر میچ ہونا ہی ہے یہ جو ڈسرپشنز ہیں یہ قبول ہی کرنے ہوں گے. خیر بات ہم اس پہ ہی کرتے رہیں گے, پی ایس ایل پہ بھی, اس کی جو سیکیورٹی امپلیکیشنز ہیں اور جو اب فائنل ہونے کو جا رہا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہو رہی تھی پی ایس ایل کے فائنل کی جو اب لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ ڈسکشن شروع ہو جائے, آپ نے, میں نے سنا ہے, ایک وضاحت کرنی تھی. آپ نے کل ایک بے گناہ آدمی کو کہا کہ وہ اسلام آباد یونائٹڈ کے سپورٹر تھے جب وہ لاہور قلندرز کی حمایت کر رہے تھے. وہ پہلے سن لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, میں ہٹ جاتا ہوں. آپ اسلام آباد یونائٹڈ کے سپورٹر نہیں تھے. تھینک یو. جی تو ویسے ابھی آج کل تو زبردست بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے بڑے اوپینینز ہیں اس پی ایس ایل میچ پہ. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اچھی بات ہے, پھر اب کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جب وہ یہ کہہ رہے تھے ویسے میں ان کی حمایت کر رہا تھا, ان کی بات صحیح تھی کہ یہ سیکیورٹی سوال ہے, گیم شیم یہ آپ چھوڑیں. لیکن اب جب یہ میچ ہر حالت میں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوگا, جتنے انہوں نے انتظام بھی کیے ہے سیکیورٹی کے, اب وہ کہتے ہیں کہ جو انکلوجر میرے نام پہ ہے نا اس میں لوگ فری آ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کو شاید ذرا غلط فہمی ہوئی ہے. جب آپ کا نام وہ لیتے ہیں انکلوجر پہ, یہ کوئی ڈی ایچ اے کا پلاٹ نہیں ہوتا کہ آپ جو اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو اب جب وہ تھوڑا بہت, اب جب میچ ہونے والے تھے, آپ ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ اپریشیٹ کریں. اگر وہ کہہ بھی رہے ہیں, میں سمجھ گیا کہ جی یہ پراپرٹی رائٹس نہیں ہے, آپ کا صرف نام ہے اس پہ. بالکل. لیکن اگر کوئی ایک اچھی بات کر رہا ہے کہ جی سب کو اس میں مفت آ جانا چاہیے, تو آپ اپریشیٹ کریں, موو آن کریں. دیکھیں میں کرتا, اگر میں یقین کرتا کہ اس کیس میں وہ صحیح کہہ رہے تھے. دیکھیں ان کے پوزیشنز بہت چینج ہوئے ہیں اس پہ. پہلے وہ فاسٹ بالر تھے, اب وہ اسپن بالنگ کرتے ہیں, اور وہ بھی لیگ کٹر اور آف سائڈ والا وہ نہیں کرتا, یہ یو ٹرن کرتا ہے بال واپس. اب جب ہو گیا کہ میچ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں سب کو اس کے بیہائنڈ آنا چاہیے. اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہنا کہ یہ بہت برا ہے, کل کچھ خدا نخواستہ ہو جائے گا. ہمیں اب یکجہتی کا وہ اظہار کرنا چاہیے. اچھا مجھے یہ نہیں لگ رہا تھا جب آپ کہہ رہے تھے کہ پوزیشنز مختلف بدلی ہیں کہ آپ اصل میں ان کے بولنگ ایکشن کے متعلق بات کر رہے تھے. یہ تو مجھ سے بھی ذرا سلپ ہو گیا. تو خیر سیاست میں اب جو ہے نا وہ اسپن بالنگ کرتے ہیں. لیکن میں نے جو یہ دیکھا ہے, اور شاید ہم بھی اس چیز کے شکار ہیں, کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہماری جو سیاسی جماعتیں کے جو رہنما ہیں, سربراہ ہیں, اور آپ کے جو عام تجزیہ کار ہیں, وہ سیاست اور سیاست کے کچھ سنجیدہ معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے کرکٹ کے میٹافر اور کرکٹ کے ایکسپریشن بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, جو کبھی کبھی اگر کچھ ہم جیسے میں تو کہتا ہوں ٹو مچ ہو گیا, بہت زیادہ, کافی زیادہ ہو گیا. بٹ جو خان صاحب نے بھی بات کی, اور جنرلی جو اب ڈسکشن ہو رہی ہے پی ایس ایل کے متعلق, اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اب کیونکہ اب ہو رہا ہے اور اس سے اب آپ ہٹ نہیں سکتے, تو شاید یہ اب وہ پہلا قدم ہے کہ بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی ہو سکے. لیکن جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بین الاقوامی پلیئر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے, اگر اس میں بھی جو بچے کچھ ریٹائرڈ پلیئرز ہیں جو اب آئیں گے اور شرکت کریں گے, اس میں اب کتنا آپ کا وہ سارا بندہ اٹھتا ہے وہ پتہ نہیں. نوکری کا اضافہ کر رہے ہیں ہم, وہ چانس ہم کو نوکریوں میں اضافہ ٹھیک, وہ بھی اپنی جگہ. لیکن کیا انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے یہ بحالی ہے؟ مجھے نہیں لگتا. اور ناٹ ٹو بی ناٹ ٹو برنگ دی انتھوزیازم ڈاؤن, لیکن میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ شاید ہمیں یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. میں بھی یہی بلیو کرتا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب جب اتنے آگے اب آ گئے, ٹھیک ہے, اب تو سپورٹ ہی کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ بات صحیح ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ ٹھیک بھی ہو جائے, اگر ہم امید واقعی سچائی سے رکھتے ہیں کہ ایک دم سے کرکٹ بحال ہو جائے گا, وہ تو نہیں ہونے والا. اس سے ابھی بھی پلیئرز نہیں آنے والے. جو
دوسرے ممالک ہیں ان کے ایمبیسیز کو پہلے آپ کو کنونس کرنا ہوگا کہ یہ ایک سیف ملک ہے. وہ کرکٹ کے بارے میں بات نہیں کرتے, وہ اوور آل کرتے ہیں, اور یہ ایک ہائی پروفائل چیز ہے جس پہ اٹینشن آ جاتی ہے دہشت گردوں کی. لیکن آخر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو بہت زبردست ہے, جو ہائپ اب کریٹ کی ہے, اور جو میں بھی اب ایکسائٹیڈ ہوں فائنل کے لیے, کل کا میچ بہت زبردست تھا. اس میں جو پشاور زلمی کی پرفارمنس تھی, عمر اکمل نے جو زبردست ناک کیا, میرے خیال میں 60 بالز میں 101, اور پھر ہمیں یاد بھی انہوں نے دلایا کہ پرانی کرکٹ کیسی ہوتی ہے, وہ بالکل انضمام کی طرح رن آؤٹ بھی ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تو ایک زبردست گیم تھا. وہاب کا جو اوور تھا, جو وہ پیشن ایک دفعہ پہلے بھی لائے تھے میرے خیال میں آسٹریلیا کے خلاف, وہ پھر لے آئے تھے, اور اوور آل ایک ایکسائٹمنٹ بڑھ گئی ہے. اور ہوپفلی اچھا, جو مجھے خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کئی بار کہا کہ 1999 کے جو اسپاٹ فکسنگ کے الزامات تھے, اسپاٹ فکسنگ تو نہیں, میچ فکسنگ کے الزامات جو تھے, وہ اسپاٹ نہیں تھا, اس کے بعد کافی ڈسلوژن ہوئے. تو اب مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ کا جو جذبہ جنون ہے کرکٹ کے لیے وہ کچھ نہ کچھ بحال ہو رہا ہے. پی ایس ایل از ٹو بی کریڈیٹڈ. لیکن خیر, آپ نے جو اس سے پہلے بات کی کہ جی کچھ چیز ہو رہی ہے, آپ اس کا اختلاف کر رہے ہیں, لیکن اب کیونکہ اب ہو رہا ہے, منعقد ہو رہا ہے, تو اس کی حمایت کرنا ضروری ہے. کچھ اور معاملات میں خصوصی طور پہ ملٹری کورٹس کے طور پہ آپ نے کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی یہی رویہ دیکھا ہے کہ اب کیونکہ ہو رہا ہے تو چلیں جی شامل ہو جائیں, اور شاید 2-3 ہم اپنے بھی ڈیل شیل کر لیں اسی میں. اس پہ بات کریں گے اگلے حصے میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ عمر اکمل نہیں تھے, کامران اکمل تھے. خیر نہیں, یہ ویسے کریکشن, یہ عموماً کچھ لوگ ہیں جو کنفیوز کرتے ہیں اور مختلف وجوہات سے بچپن سے کہتے ہیں, اسکول میں بھی یہ مسئلہ تھا. جی خیر, دوسرے حصے میں بات کریں ہم فوجی عدالتوں کی اور پیپلز پارٹی کی بلائی ہوئی کثیر الجماعتی کانفرنس پر. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے بات ہوگی فوجی عدالتوں کی اور پیپلز پارٹی کی بلائی ہوئی کثیر الجماعتی کانفرنس پر. ہمارے ساتھ اسی موضوع پر لیوٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں, اور ساتھ میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, جبران ناصر صاحب بھی ہیں. جنرل صاحب, پہلے اگر میں آپ سے سوال کر لوں, کافی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان کے وہ کون سے تعمیری اثرات ہیں, کنسیڈرنگ ابھی آپ نے دیکھا ایک نئی دہشت گردی کی لہر جو ملک بھر پھیل گئی, اور ساتھ میں کہ حالانکہ 200 سے زائد کنوکشنز تو ہیں, صرف 12 پھانسیاں ہو پائیں ان پچھلے 2 سال میں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا مین سٹے ایکچولی جس پہ ہم نے ڈیپینڈ کرنا ہے وہ تو ہمارا سول جوڈیشل سسٹم ہے, اور کاش حکومت نے اس کو آج کے تقاضوں کے مطابق وضع کر لیا ہوتا, اس میں وہ ترمیم کر لی ہوتی جو آج کے تقاضے پورے کرتی. آج جب میں کہتا ہوں آج کے تقاضے, تو اس میں ذہن میں یہ رکھیے کہ جب فاٹا میں یا کہیں محاذ پہ جنگ ہوتی ہے تو اس وقت جب بعض ٹیررسٹ سرنڈر کرتے ہیں, یا بعض زخمی حالت میں پکڑے جاتے ہیں, یا بعض ویسے ہاتھ آ جاتے ہیں, تو ان ٹیررسٹ کو سزا دینی, لیکن ان کا گواہ سوائے ان لوگوں کے 1-2 کے جنہوں نے پکڑا اور کوئی نہیں ہوتا. چنانچہ ان معاملات کے لیے جب ہم جنگ کے حالت میں, جب 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے, جنگی قیدی پکڑے جاتے ہیں, یا وہ لوگ جو جنگی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں, ان کو جب سزائیں دینی ہوں تو ملٹری کورٹس کے ذریعے یا کسی کے ذریعے دیں, تو ایویڈنس کا سسٹم بالکل مختلف ہوتا ہے. وہاں ان کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جن لوگوں نے پکڑا ہوتا ہے محاذ پہ, انہی کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. وہ بعد میں عدالتوں میں خود شامل نہیں ہو سکتے, تحقیقات میں بھی یا گواہ کے طور پہ بھی. تو یہی حالت یہ دہشت گردوں کی بھی ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو ان حالات میں پکڑے گئے, اور جب عدالتیں آپ سے مانگتی ہیں گواہ ان کے اور ثبوت, تو وہ اس طرح کی گواہیاں ہوتی نہیں. چنانچہ اس سسٹم کے لیے کچھ نہ کچھ, اس چیز کو چلانے کے لیے اور لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ترمیمات کرنی تھی اپنے کرمنل ایویڈنس سسٹم میں, اور اسی طرح اس کے جسٹس سسٹم میں. تو وہ نہیں ہوئی. یہی سوال اگر جنرل صاحب میں پھر جبران ناصر صاحب سے کر لوں. جبران صاحب, یہ دوسرے رخ پہ یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ تمام مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے سویلین عدالتی نظام کو درست کر سکیں, جہاں تک ایویڈنس کی ایڈمیسیبلٹی ہے, جہاں تک استغاثہ کی سنجیدگی ہے. تو وہ میں آپ سے سوال کروں گا, وکیل بھی ہیں آپ,
کہ وہ کون سے اقدامات لیے جا سکتے ہیں اور 2 سال میں کچھ کیوں نہیں ہو پایا؟ دیکھیں میں یہاں پہ جنرل صاحب کی بات سے بالکل یقین کروں گا. پہلے تو میں اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ملٹری کورس کا سبجیکٹ جو ہے بڑا پولرائزنگ ہے. میں نے جنوری کے مہینے میں 2015 میں سینٹ کی پروسیڈنگز اٹینڈ کرنے کا مجھے اتفاق ہوا تھا تو اس وقت چودھری اعتزاز صاحب اور رضا ربانی صاحب جن کا تعلق ایک ہی پولیٹیکل پارٹی سے ہے وہ آپس میں اختلافات کر رہے تھے. ربانی صاحب ملٹری کورٹس کی مخالفت کر رہے تھے, اعتزاز صاحب انہیں جسٹیفائی کر رہے تھے چونکہ ملٹری کورٹس میرے خیال میں سویلینز میں کم سے کوئی سپورٹ نہیں کرتا, جسٹیفائی ضرور کرتا ہے, اس کی گنجائش کیوں پیدا ہوتی ہے, اس کا ذکر کیوں کرتا ہے. تو ایک بہت پولرائزنگ ٹاپک ہے. مگر اس کے اوپر اگر ہم اس بات پہ فوکس کریں کہ کیا ہماری حکومت خود ایک طریقے سے اپنا جسٹس کا نظام آؤٹ سورس کرتی آئی ہے اور کرنا چاہتی ہے, چونکہ یہ صرف یہ نہیں کہ ضرب عضب سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی ملٹری کی خاص ڈیمانڈ تھی کہ جی ملٹری کورٹ آنا چاہیے. 99 کے اندر بھی نواز شریف صاحب کی حکومت نے سندھ کے اندر ملٹری کورٹس مترادف کرانے کی کوشش کی تھی, جس وقت لیاقت حسین کے کیس کے اندر جو ہے اجمل میاں صاحب نے اس کو ریورس کر کے جو ہے غیر آئینی قرار دے دیا تھا. تو یہ جو ہمارا ایک سویلین کا رول رہا ہے حکومتوں کا کہ ہم اپنی آؤٹ سورس کر دیں جسٹس کا نظام. اور پھر ایک مزے کی بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جب آپ ملٹری کورٹس بناتے ہیں تو پھر آپ ملٹری کورٹس کے ساتھ کچھ شرطیں لگا دیتے ہیں کہ جی دہشت گرد جو ہے سیکٹیرین ہوگا یا ریلیجس ہوگا تو وہاں پہ جائے گا, اور پھر اس کے اندر سے بھی ہم چوز کر کے بھیجیں گے کورس ملٹری کورٹ کے اندر. تو چلیں جو دہشت گرد چلا گیا ملٹری کورٹ, وہ ایک اور بات کی بحث ہے کہ ملٹری کورٹ میں کتنی ٹرانسپیرنسی تھی کہ نہیں تھی, اس میں بعد میں آؤں گا. اس کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چلو کسی قسم کی کنوکشن مل جائے گی, مگر جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے خود چوز کر کے ملٹری کورٹ نہیں بھیجا, جو آپ کی ATC میں گیا یا جو پہلے پوپا کی عدالتوں میں جا رہا تھا یا جو عام عدالت میں آرڈنری کورٹ میں جاتا ہے, اس کا کیا سد باب ہے؟ کیا اس کو سزا مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ کیا یہ پیرلل جوڈیشل سسٹمز کریٹ کر کے کہیں سویلین حکومت ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے جن کو کرنا چاہتی ہے, اور پھر آف کورس جن کا کچھ آگے پیچھے نہیں ہوتا یا جن کو ویسی اسٹیٹ کلیئر نیریٹو کے اندر دشمن مان چکی ہے, ان کا ہم سد باب ملٹری کورٹ کے ذریعے کر دیتے ہیں. یہ تو ایک سیکنڈ ڈیبیٹ ہے جس کو ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے کہ ملٹری کورٹ میں کتنی ٹرانسپیرنسی اور کتنا رول آف لا وہاں پہ فالو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بٹ کیا ہم ملٹری کورٹ کو ایک کور کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو اور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جن کو ہم ابھی تک کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا, اور جنرل صاحب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر کوئی اپوزیشن ہو رہی ہے ملٹری کورٹس کو ری انسٹیٹ کرنے میں, تو کیا جیسے ہم نے دیکھا ہے جو سارے کنوکشنز ہوئے ہیں اس میں 1/3 جو ہے ان کے ایفیلیشنز بھی نہیں بتائیں کہ یہ کس گروپس کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھے یا انڈیپینڈنٹ تھے. تو کیا ملٹری کورٹس جو کارروائی انہوں نے ابھی تک کی ہے وہ کوئی میجرز لے سکتے ہیں ٹرانسپیرنسی کا کہ جو خدشات ہیں وہ کم از کم لوگ اوور کم کر سکے؟ اچھا, پہلے میں سوال پہ بھی آتا ہوں. میں ایک چیز صرف یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو پرابلم ہے بہت شدید وہ یہ ہے کہ جب ایویڈنس کا سسٹم ہم نے کمپیٹیبل نہیں کیا ایکسیپٹیبلٹی کا ایویڈنس کا, تو اس سے دشواری یہ ہے کہ یہ لوگ جو بالکل منجے ہوئے بڑے زبردست قسم کے ٹیررسٹ ہیں اور ہارڈنڈ قسم کے ٹیررسٹ ہیں, یہ اگر چھوٹ کے واپس جائیں تو آپ کی ساری جنگ بیکار ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ پھر آپ کے خلاف سفارا ہوتے ہیں اور ان کو انسینٹو ملتا ہے. اور یہ ان کے لیے بڑا ایک انسینٹو ہے کہ جی ہیومن رائٹس ہیں تو وہ ان کی سائڈ پہ ہیں, یہ ٹرانسپیرنسی کا رونا ہے تو وہ بھی انہی کی فیور میں ہے, اگر کوئی رول آف لا کی بات کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیو پروسیس, تو وہ بھی انہی کے لیے ہے, باقی کسی کے لیے نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو ان کے خلاف لڑکے اپنی جانیں دیتے ہیں وہ کدھر جائیں؟ ان کو تو یعنی اگر آپ ان کو اس طرح ذلیل و خوار کریں گے کہ ان لوگوں کو سزائیں نہ دیں تو وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی طرف مائل ہوں گے, اور یہ بہت زیادہ خطرناک ٹرینڈ ہے. وہ بہت ماریں گے لوگوں کو اور کوئی ان کو کوشچن نہیں کر سکے گا. یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ڈائلما ہے. جنرل صاحب ویسے وہ سوال جو تھا وہ اب میں آپ کے سوال کہ یہ جنگ دہشت گردوں کا ان کے خلاف دونوں سول ملٹری کا ہے, تو اگر ملٹری بھی تھوڑی ٹرانسپیرنسی ان کیسز کے کر دیں تو شاید جو خدشات ہیں وہ اوور کم ہو سکتے ہیں. اور ساتھ میں اگر مختصر سوال شامل, جی میں اب مجھے اجازت دیں میں ذرا تھوڑا سا اس پہ بات کر دوں. جی اچھا, قصہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ملٹری کورٹس بالکل دیتے ہیں. آپ سول سے کوئی بھی وکیل ہائر کر سکتے ہیں اور وہ آ کے تو وہ کرتا ہے, بلکہ اس میں آرگومنٹ کے علاوہ اگر وہ اپنا کوئی آدمی لانا چاہیں جو کیس کو سنے وہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں چونکہ ایک مخصوص حالات تھے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو تھریٹ ہے باہر سے ٹیررسٹ کی طرف سے, چنانچہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں ان کو پبلک کی نظر میں کھلا نہیں رکھا گیا.
یہ جب آپ سول میں بھی اگر لے کے جائیں گے تو یہ پروسیس آپ کو اسی طرح خفیہ رکھنا پڑے گا اور بعد میں لوگ اس پہ بھی ٹرانسپیرنسی کا ہو سکتا ہے کویشچن کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں ان کی جان کا تحفظ کون کرے گا, ان کی وٹنسز جو ہیں ان کا تحفظ کون کرے گا. سو اگر آپ وہ تحفظ کر کے دیں گے اس طرح تو پھر نیچرلی اس میں وہ لوگ جن کے ذریعے آپ ٹرانسپیرنسی سمجھتے ہیں کہ زیادہ آئے گی, وہ دیکھیں پبلک کی نظروں میں سارا کچھ ہوتا نظر آئے, وہ پھر آپ کر نہیں سکیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ ملٹری کورٹس بنانا انفیکٹ کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس وقت درست کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ملٹری کورٹس کو اصل شکل میں استعمال نہیں کیا. ابھی بھی ہم اسی مصیبت میں پھنسے پڑے ہیں کہ ملٹری کورٹس نے سزائیں دے دیں اور جو 161 جن کو سزائے موت ہوئی ان میں سے 12 ایگزیکیوٹ ہوئے, 149 نے اپیلیں کی ہوئی ہیں, اور جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپیلز کر کے بیٹھے ہیں ان کی تاریخیں ہی نہیں لگ رہی کیونکہ ججز کو ادھر بھی تھریٹس موجود ہیں. جنرل صاحب مجھے وقفہ لینا ہوگا, جنرل صاحب مجھے وقفہ لینا ہوگا, لیکن مباحثہ جاری رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو گو رائے. بات ہو رہی تھی فوجی عدالتوں کی. جبران, آپ نے یہ سوال سنا ہوگا جنرل صاحب کا بھی, اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ سویلین اداروں نے اپنا لاہ عمل درست نہیں کیا تو کیا فوجی عدالتیں جو ہیں اگر اس کو آپ انفیٹڈ ڈسکریشن دے دیں تو کیا وہ اپنا مقاصد پورا کر سکے گی؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں مختصراً کہہ دوں کہ یہ جنگ میری اور آپ کی نہیں, یہ جنگ ہماری ہے. یہ سویلین اور ملٹری نے مل کے لڑنی ہے. صرف اسی کہہ رہے تھے جو کہ جس طرح ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں اور جان کو اپنی رسک کرتے ہیں, اسی طرح ہمارے پولیس والے بھی اور عام شہری بھی بہت شہید ہوئے ہیں اور جان کو رسک کرتے ہیں, اور جو روز گھر سے باہر نکلتے ہیں زندگی معمول سے گزارنے کے لیے وہ بھی اسی جنگ میں شریک ہیں اور جواب دے رہے ہیں دہشت گردی کا. مگر میں یہاں پہ ایک بات آپ سے کہنا شروع کر دوں کہ انہوں نے ایک بات کہی کہ جی ایویڈنسلی ریکوائرمنٹ جو ہے یا ایویڈنس لا جو ہمارا لا ہے وہ اتنا چینج نہیں ہوا, اس نے تقاضے پورے نہیں کیے, اس وقت ہم حالات جنگ کے اندر ہیں, اس کے لیے کچھ امینڈمنٹس آنی چاہیے تھیں. اگر آپ ایویڈنس سے قطع نظر بات کریں کہ ملٹری کورٹ اب تک کیسے آبزرو کرتا رہا, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے, یہ میں کوئی آئے بائیں شاید کوئی رپورٹ بنا کے نہیں لا رہا کسی انٹرنیشنل ادارے کی, میں لوکل بات کر رہا ہوں جو کہ ISPR خود اس کے اندر کنفرمیشن دے سکتا ہے کہ جب ججمنٹ آتی ہے تو کوئی اس کے اندر شرط نہیں ہے کہ جو جج ہے وہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ دے گا. مطلب کہ جو اس نے سزا سنائی ہے اس کی وہ وجوہات بتائے گا کہ کن وجوہات کے بیسس کے اوپر میں یہ سزا دینے جا رہا ہوں. دوسرا, کہیں یہ اس وقت موجودہ نظام میں جو پچھلے 2 سال ملٹری کورٹ چلے ہیں ریکوائرمنٹ ریٹن میں نہیں تھی کہ جو ملٹری آفیسر جج بن رہا ہے اس کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہوگا. تیسرا, کئی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ بندے کو سزا ہو گئی, اس کو اینڈ کے اندر جو ہے وہ سزا کے لیے لے بھی گئے, اس کا پورا ٹرائل چل گیا اور اس کی فیملی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بندہ کہاں تھا اور یہ کیس کب ہوا, اس کی فیملی تک کو آپ نے نظر میں نہیں رکھا. دوسری بات یہ آگے کہ آپ وکیل کی چوائس دراصل نہیں دیتے. کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ جا کے اپنا سویلین وکیل کر کے آ جائے گا, اور یہی ڈیبیٹ لے کے پٹیشن جو سپریم کورٹ میں گئی تھی جس میں انور ظہیر جمالی صاحب نے یہ فیصلہ ملٹری کورٹ کے حق میں دے دیا تھا کہ جی کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوا, اس میں جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ڈسینٹنگ نوٹ ہے وہ پڑھنے سے قابل تعلق رکھتا ہے. بٹ اس سے پہلے کہ میں ڈسینٹنگ نوٹ کے اوپر آؤں, آپ کو مزید ایک اور بات بتا دوں کہ ایک ایسا بھی اس میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا ملٹری کورٹس کے اندر جہاں پہ ریٹروسپیکٹیولی ایک ایسے شخص کو کہ جب اسے جرم کیا تھا اس کی عمر 18 سال سے کم تھی, اس کو آپ نے ریٹروسپیکٹیولی ٹرائی کیا جب وہ 18 سال سے بڑی عمر کا تھا, جوینائل لا کے تحت نہیں بلکہ ایڈلٹ لا کے تحت, اور یہ کہہ کے ٹرائی کیا, اور یہ پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ اٹھا بھی, اور یہ کہہ کے ڈیفینڈ کیا گیا کہ جی ملٹری کورٹس جو ہیں وہ تمام لاس کو سپرسیڈ کرتے ہیں تو ہم ریٹروسپیکٹیولی بھی لوگوں کو ٹرائی کر سکتے ہیں. اب اگر میں قاضی فیض عیسیٰ کے ڈسینٹنگ نوٹ کی طرف آتا ہوں تو صرف ایک جملہ پڑھوں گا ان کے ڈسینٹنگ نوٹ میں سے جو انہوں نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہا تھا, جو کہ ان کے نظر میں ملٹری کورٹس انکانسٹیٹیوشنل تھے. انہوں نے کہا کہ if we rush to convict terrorists through unconstitutional means we stooped to their level. یہ وہی قاضی فیض عیسیٰ ہے جس نے کوئٹہ کمیشن رپورٹ بنا کے طریقے سے صاحب کو انڈائٹ کیا ہے. جبران ایک کوئک فالو اپ سوال بنتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اب جب سویلین اپوزیشن کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملٹری کورٹس کو کیسے بہتر بنائیں, لیکن جو سوال ان کا بنتا ہے کہ جو ریفارم سویلین جوڈیشل پروسیس کا ہے وہ نہیں ہو رہا. تو اس لحاظ سے آپ کی کیا رائے؟ اگر آپ جبران صاحب مختصراً اگر جواب دے دیں. دیکھیں میں ذرا اس میں بات کر دوں, مجھے اجازت دیں. میں ایک سوال کا جواب دے دوں, آپ نے سوال کیا تھا. جبران جس طرح جبران بہت ساری باتیں درست بھی کر رہے ہیں لیکن بعض چیزوں میں میرا خیال ہے لا علمی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. قاضی فیض عیسیٰ والا قصہ درست ہے, ہو سکتا ہے وہ اسی طرح ہو, لیکن جتنے شد و مت سے یہ مخالفت کر رہے ہیں ملٹری کورٹس کی, پہلی بات تو یہ کہ فوج نے یہ کبھی نہیں ڈیمانڈ کیا کہ ملٹری کورٹس بنائیں. میں نے کہا بھی نہیں کہ آپ نے ڈیمانڈ کیا. سر آپ میری بات مکمل طور پر سن لیں گے تو بہتر جواب دے سکیں گے. آپ کی ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت ہے. اچھا اب
اتنی शद्दोमत से मेरा ख्याल है जबरान को बाहर निकल के मेहनत करनी चाहिए कि सिविल सिस्टम को आज के लिए कंपैटिबल करें, जैसे भी करना चाहते हैं। एक नेशनल प्रॉब्लम है, उसके लिए सारे मेरा ख्याल है उनकी हेल्प भी करेंगे और होना चाहिए। और मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि हमारा मेन स्टे जो है हमारा सिविल जुडिशल सिस्टम है, बिलाखिर हमने उसको रिवर्ट करना है। अब वो आज कर ले तो बहुत बेहतर है। सिर्फ ये है कि आपने ये जो तमाम शफाफियत के मुतालिक सवाल उठ रहे हैं उस पर क्या समझते हैं आप? मैं बताता हूं दोनों चीजें। पहली बात यह है कि हमें आर्मी ऑफिसर्स को सबको मिलिट्री लॉ का पेपर पास, मिलिट्री लॉ का इम्तहान पास करना पड़ता है, उसके बगैर प्रमोशन नहीं होती आपकी आगे। सो अक्सर लोग क्वालिफाइड हैं, फिर उनको रिफ्रेशर्स कराया जाता है। जब उनको अदालतों में हमने अदालत देनी होती है तो उनको रिफ्रेशर्स कराते हैं। हमारा जज एडवोकेट जनरल का डिपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ वकील लोग हैं, लॉ क्वालिफाइड और बैरिस्टर वगैरह हैं। वो एक कंप्लीट डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और उसी के ज़रिए सारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। वो मॉनिटर करते हैं और जज जो हैं ये सारे अंडर ओथ होते हैं। इसी तरह जिस तरह सिविल में जज अंडर ओथ होता है, ये अंडर ओथ होते हैं, और इसमें उन लोगों की प्रोसीडिंग्स भी और हर चीज़ जो है वो कोर्ट में जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट के लोग ऑब्जर्व करते हैं। वो सामने होते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी हम कहते हैं, हम उनके ज़रिए ऑब्जर्व करते हैं। और उसके बावजूद ये केस जब फाइनल हो जाता है तो रिव्यू के लिए जज एडवोकेट डिपार्टमेंट में जाता है। वहाँ सारे लीगल एक्सपर्ट्स बैठ के उस केस को रिव्यू करते हैं और वो समझें कि अगर कहीं कोई कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो वो सेट असाइड कर देते हैं उसको, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अप्रूवल जो है वो उसके बाद ली जाती है अगर वो समझें कि सारे कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं। तो ये अंदर प्रोसीजर है। हाँ, अलबत्ता इसका चर्चा जो है वो कोई सिनेमा हॉल में जाके फिल्म के तौर पे नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन क्या जब मैं फौज में था, मेरे कोई कसूर हो गया, मुझसे गलती हुई, मेरा मिलिट्री कोर्ट ने ट्रायल किया, तो मैं इंसान नहीं हूं, मेरे इंसानी हुकूक नहीं है, क्या मुझे अंधे कानून के सामने डाल दिया जाएगा? ये नहीं है। ये हमें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें डिस्कस करके। ट्रांसपेरेंसी वगैरह सारी दुरुस्त है, लेकिन आप अपना मामला दुरुस्त करें। क्यों नहीं सिविल कोर्ट्स को दुरुस्त करते? क्यों आप आते हैं फौजी अदालत? देखिए, मुझे नहीं पता आपको बार बार इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक हो गया जनरल साहब, ठीक हो गया। मैं अब जरा जबरान साहब को वापस लाऊंगा। जबरान साहब, लास्ट वर्ड, लाहे अमल अब क्या होना चाहिए? जिस तरह आप देख रहे हैं अब सिविलियन सियासी जमातें बैठ रही हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम इतना जज्बाती हो के चीज़ों को क्यों सुन के रिएक्ट करते हैं। मैंने कहीं पे बैठ के कोई किसी इदारे को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। मैंने पहले भी बोला कि ये सिविलियन हुकूमत की जिम्मेदारी है सिविलियन निज़ाम को ठीक करना और जुडिशल निज़ाम को ठीक करना, उसमें अमेंडमेंट्स आना। आप अजमल मियाँ का 1999 का जजमेंट देख लीजिए, या काजी फैसीसा का डिसेंटिंग नोट देख लीजिए, या कोयटा कमीशन रिपोर्ट के अंदर उनकी रिकमेंडेशन देख लीजिए। वो बार बार ये काम आपसे कहते हैं कि जो आपका एंटी टेररिज्म कोर्ट का निज़ाम है, इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं एक्ट की जो 1997 से आई हुई हैं, वो आपने आज तक इंप्लीमेंट नहीं की। और अगर आप वही इंप्लीमेंट कर देंगे तो कन्विक्शन करवाना एंटी टेररिज्म कोर्ट के तहत, जो कि एक सिविलियन मैंडेट के अंदर आता है, बड़ा आसान हो जाएगा। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि मिलिट्री ने कोई शर्त लगाई हुई कि हमें मिलिट्री कोर्ट दोगे तो हम ऑपरेशन करेंगे। मेरे नज़दीक तो सिविलियन हुकूमत के लिए एक आसान तरीके से कॉप आउट होता है कि वो आउटसोर्स कर देते हैं, और उसके बाद फिर कल को कोई कन्विक्शन होती है तो उसकी सारी जो तनकीद है वो मिलिट्री के ऊपर होती है, सिविलियन हुकूमत पे नहीं होती, क्योंकि सिविलियन हुकूमत खुद कोई फैसला लेने को तैयार नहीं है। बट जहां तक ये ट्रांसपेरेंसी की बात है, जो मेरी सोर्स है वो डॉन का अपना इदारिया है। उस डॉन की इदारिये की आज तक ISPR ने तरदीद की नहीं, जिससे रिलाय करके मैं बातें कर रहा था आपसे। आखिर में जो आपने इस तमाम डिस्कशन सुनी, इंतहाई संजीदगी से अपना मौक़िफ़ पेश किया गया, और साथ में अगर आप ये देखें, थोड़ा इमोशनली भी, थोड़ा इमोशनल, यस, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट को देखें, जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस, तो जिस तरह जबरान नासिर साहब ने जिन जज्बात से और जिन संजीदगी से अपना मौक़िफ़ पेश किया, और जिस संजीदगी से जनरल साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, इट्स टू साइड्स, डिवाइड वही है, और वो दोनों चाह रहे हैं कि जी आप किसी ना किसी तरह से तय पे पहुंच जाएं और इस मसले का खात्मा करें। लेकिन जो आपकी सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पहले वो शामिल हुई इसमें प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट में और पीछे हट गई। फिर उन्होंने कहा कि जी हम मिलिट्री कोर्ट्स की हमायत करते हैं, उससे पहले उन्होंने इख्तलाफ किया था। अब दूसरी बार आपको देखने को मिल रहा है कि शुरू में फिर से इख्तलाफ करेंगे, आखिर में शायद हाँ में हाँ मिला लेंगे। तो आपको उसी तरह की सिंसेरिटी चाहिए कि ये इंतहाई संजीदा मामला है। आपने अभी इस तस्वीर के दो रुख देख लिए, आपने एक लाहे अमल को संजीदगी से बैठ के बनाना होगा। खैर, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और फसीज़ा को कल तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।